बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास लेक्चर नंबर पाकिस्तान, लेक्चर नंबर 3। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंध ताश का मुआहदा। बेटा 1947 में जब बरसगीर को तकसीम किया गया तो उस वक़्त हर चीज़ की तकसीम हुई, यानी कि जो उस वक़्त बरसगीर के असासे थे उनकी भी तकसीम की गई, इस तरह फौजी असासों की भी तकसीम की गई। तो इसके साथ साथ बेटा उस वक़्त बरसगीर में जितने भी दरिया बहते थे, बरसगीर को जितने भी दरिया सैराब करते थे बरसगीर की ज़मीन को, उन दरियाओं को भी क्या करना था, पाकिस्तान और भारत में तकसीम करना था। तो इसी तरह एक जो हदबंदी कमीशन बनाया गया था उसने ये फैसला किया कि बरसगीर को जितने भी दरिया सैराब करते हैं, बरसगीर की ज़मीन को जितने भी दरिया सैराब करते हैं उनको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। तो इस तरह दरियाए सतलुज पर मौजूद फिरोजपुर, हेड वर्कर्स और दरियाए रावी पर मधुपुर भारत के पास चले गए, जबकि इनसे निकलने वाली नहरें पाकिस्तान के एक वसी रकबे को सैराब करती थी। यानी कि जो दरिया भारत के हिस्से में चले गए वो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में जो ज़मीनें आनी थी उनको सैराब करते थे। भारत ने उन नहरों का पानी बंद कर दिया तो दोनों मालिक के दरमियान पानी का तनाज़ा खड़ा हो गया। इस तनाज़े को हल करने के लिए 1960 में आलमी बैंक के ताआवुन से पाकिस्तान और भारत के माबैन सिंध ताश का मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के मुताबिक 3 मगरबी दरिया, दरियाए सिंध, दरियाए जेहलम और दरियाए जनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए, जबकि 3 मशरकी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। उसके बाद बेटा है इसी का सिंध ताश मुआहदा का जो दूसरा पार्ट है सिंध ताश का मंसूबा। अब पाकिस्तान के मसले को हल करने के लिए किस तरह एक मंसूबा बनाया गया ताकि पाकिस्तान की ज़मीन को भी सैराब किया जाए उन दरियाओं के पानी से। तो 3 मशरकी दरिया भारत की तहवील में जाने से उन दरियाओं में पानी की दस्तयाबी ख़त्म हो गई। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपाशी का एक वसी मंसूबा तश्कील दिया गया जो सिंध ताश का मंसूबा कहलाता है। इस मंसूबे के तहत 2 बड़े डैम, 6 बैराज और 7 राब्ता नहरें बनाई गई। इन राब्ता नहरों के जरिए मगरबी दरियाओं का पानी मशरकी दरियाओं में डाला गया ताकि मशरकी दरियाओं के ज़ेरे काश रकबे को सैराब किया जा सके। तरबेला डैम दरियाए सिंध पर और मंगला डैम दरियाए जेहलम पर बनाया गया जो सिंध ताश मंसूबे का हिस्सा है। तो बेटा आपको इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंध ताश के मंसूबे पर नोट लिखें, या सिंध ताश का मंसूबा वो कौन से सन में तैयार किया गया, या किसकी मदद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी का जो मसला था उसको हल किया गया। तो बेटा इसमें भी कुछ राब्ता नहरें थी, ये 7 नहरें थी जिनको मिला के क्या किया गया कि एक दरिया से पानी दूसरे दरिया तक पहुंचाया गया। इससे क्या हुआ कि उन इलाकों में जहाँ पे पानी कम था उनको भी इन नहरों के जरिए सैराब किया गया। तो राब्ता नहरों में बेटा एक तो सिंध ताश के मंसूबे के तहत 7 राब्ता नहरें भी बनाई गई। इन राब्ता नहरों की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है, जो उनमें से नंबर 1 पे है रसूल कादराबाद बल्लोकी, यानी कि रसूल जो थी ये मतलब ये राब्ता जो नहर इसका लिंक किया गया कादराबाद के साथ। इसी तरह कादराबाद की जो नहर थी उसका लिंक बल्लोकी के साथ किया गया। इसी तरह बल्लोकी की जो राब्ता नहर थी
اس کا جو لنک تھا وہ سلیمانکی کے ساتھ. اسی طرح ترینو سندھانائی کا رابطہ میلسی بہاول. اس طرح چھٹے نمبر پہ ہے کونسا پنجنت اور چشمہ جہلم. تو یہ تھا بیٹا ہمارا سندھ طاس کا معاہدہ کہ کس طرح پاکستان کی جو مسئلہ پیدا ہوا تھا پانی کا، کہ کیا کیا کہ بھارت نے ان دریاؤں کا پانی روک لیا جو بھارت سے پاکستان میں آتے تھے. لیکن اگر ایسا پانی بالکل ختم کر دیا جاتا تو پاکستان کی وہ والی زمین جس کو اس پانی سے سیراب کیا جاتا تھا وہ بنجر ہو جانا تھی. ٹھیک ہے، جب زمین بنجر ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ کوئی چیز کی کاشت نہیں کی جا سکتی. پھر بنجر زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے کافی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں پہ کافی زیادہ پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے اس زمین کو نرم کرنے کے لیے. پھر مختلف قسم کی مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے، کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح جب بھارت نے ہمارا پانی پاکستان کا پانی روک لیا تو اس وقت کے دونوں ممالک کے درمیان میں 1960 میں ایک معاہدہ ہوا جس کو سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے. اچھا بیٹا، یہ تو تھا ہمارا سندھ طاس معاہدہ. اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ زراعت میں جدیدیت، مطلب زراعت میں بہت زیادہ ترقی ہونا. اب پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ہم زراعت کے لیے روایتی طریقے استعمال کرتے تھے، ان سے ہم جو پیداوار حاصل کرتے تھے وہ بہت کم ہوتی تھی. اس سے نہ صرف ہماری ضروریات، ملکی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا، پورا کرنا مشکل تھا، تو اس کو ہم دوسرے ممالک میں پھر نہیں سیل کر سکتے تھے، اس سے ہم زر مبادلہ نہیں کما سکتے تھے. لیکن کیا کیا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پاکستان نے زرعی شعبے کی طرف اپنی پوری کی پوری توجہ جو تھی اس کو مرکوز کیا اور پاکستان کے زرعی شعبے کو پہلے سے زیادہ ترقی دی. اب اس میں دیکھیں پہلے نمبر پر ہے مشینوں اور کھادوں کا استعمال. اب پرانے وقتوں کی بات ہے، لوگ کیا کرتے تھے، زمین کو نرم کرنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے بیلوں کا استعمال کرتے تھے. اسی طرح زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے راکھ وغیرہ کا، اس کوئلے کی راکھ مطلب لکڑیوں کی جو راکھ ہوتی تھی اس کا استعمال کرتے تھے. اب اس سے پیداوار تو ہم حاصل کر لیتے لیکن وہ زیادہ پیداوار نہیں حاصل کر پاتے ہم ان سے. تو پاکستان میں زرعی شعبے میں مشینوں کے استعمال سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوا. زمین کی تیاری اور کاشت کے لیے ٹریکٹر اور ڈرل کا استعمال، کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر کا استعمال اور زمین کو ہموار کرنے کے لیے لیزر لینڈ لیولنگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے. بہترین کھادوں کے استعمال سے بھی فی ایکڑ پیداوار میں کافی اضافہ ہوتا ہے. تو بیٹا ہم اس میں زمین کو زرخیزی کو بڑھانے کے لیے ہم پاکستان کی کھادیں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم پیداوار حاصل کر سکیں اور اچھی سے اچھی پیداوار حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے ممالک سے بھی کھادیں وغیرہ جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ کسان اس کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ استعمال حاصل کر سکیں. اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اچھے بیجوں کا استعمال. تو اچھے بیجوں کا استعمال کیا ہے، پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال کیا جا رہا ہے جو مختلف فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اندرون ملک تیار ہونے کے علاوہ یہ بیج دوسرے ممالک سے درآمد بھی کیے جاتے ہیں. وہی کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے ممالک سے بھی جو بیج ہیں ان کو درآمد کرتے ہیں، ان کو امپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی آؤٹ پٹ حاصل کر سکیں. تو تیسرے نمبر پر ہے کیڑے مار ادویات. اس طرح اگر پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی اتنی سپرے وغیرہ یا جو ادویات تھی کیڑے مار ادویات اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا.
جس سے کافی زیادہ فصل جو ہوتی تھی وہ خراب ہو جاتی تھی، وہ برباد ہو جاتی تھی۔ فصل میں کچھ غیر ضروری جو پودے تھے، بوٹی تھی، وہ جاتی تھی، جس وجہ سے وہ ہمیں ٹھیک طرح سے آؤٹ پٹ ہم اس کی حاصل نہیں کر سکتے تھے، ہمارے جو آؤٹ پٹ ہوتی تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے، پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے ہمارے ملک کی آب و ہوا فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے سازگار ہے۔ اس سلسلے میں اندرون ملک کیڑے مار ادویات تیار کرنے کے علاوہ مفید ادویات برآمد کی جاتی ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے تاکہ فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کو ختم کیا جا سکے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ آبپاشی کے نظام میں بہتری۔ پہلے کیا تھا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت نہریں وغیرہ بنائی گئیں ان زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، لیکن وہ نہریں کچی تھی، جس وجہ سے جو زیادہ پانی ہوتا وہ زمین کی نیچے والی تہہ میں چلے جاتا۔ اس طرح وہ مٹی والی نہروں میں مطلب جو کچی نہریں جو تھی ان سے پانی کی روانی بھی اچھے طریقے سے نہ ہوتی، تو اس طرح پھر کیا کیا گیا، اس کو پانی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہم نے پکی نہریں بنا دی تاکہ پانی زیادہ سے زیادہ فصلوں کو لگایا جا سکے۔ اس سے زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا، زمین نرم بھی ہوتی اور اس سے پھر زیادہ سے زیادہ ہم پیداوار حاصل کرتے۔ نہری نظام میں بہتری، ڈیموں کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور براجوں کی تمیز سے پاکستان میں آبپاشی کے نظام میں بہتری ہوئی ہے۔ روایتی کھالوں کی بجائے اصلاح کردہ کھالوں سے آبپاشی کی جا رہی ہے۔ آبپاشی کے لیے ڈرپ اور سپر نکلر جیسے کفایتی اور جدید طریقوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح بیٹا کچھ علاقے ایسے ہیں جو بہت گرم علاقے ہیں، وہاں پہ کیا ہے کہ پانی کھالوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن وہ پانی گرمی کی وجہ سے بخارات بن کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر کیا کیا ہم نے، اس پانی کو بچانے کے لیے اور محفوظ طریقے سے پانی کو زمین تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس کو انڈر گراؤنڈ جو تھی وہ چھوٹے چھوٹے جو کھالے وغیرہ تھے وہ بنائے تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنی زمینوں کو سیراب کرتے۔ اس طرح اگلا پوائنٹ ہے سیموتھور، ان کی کلر والی زمین۔ سیموتھور جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے جس سے سیم زدہ وسیع رقبہ دوبارہ کاشت کے قابل بنایا گیا۔ مزید علاقوں کو سیم زدہ ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے، یعنی کہ وہاں پہ ٹیوبویل لگائے گئے جو ان کے نیچے کا جو پانی ہے اس کو نکال کے دوسری جگہ پر مطلب اس کو ٹرانسفر کیا جائے، شفٹ کیا جائے، اور پانی نکالنے سے جو زمین کے اندر جو سیموتھور ہوتا وہ والا کافی حد تک ختم ہو جاتا۔ پھر ہم کھادوں وغیرہ کو بھی وہاں پہ استعمال کرتے تاکہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا۔ اسی طرح اس کا آخری پوائنٹ ہے نئی سڑکیں۔ تو نئی سڑکیں زراعت کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ایک آؤٹ پٹ، زرعی آؤٹ پٹ ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم نے منڈیوں تک لے کے جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں جو سڑکوں کا سسٹم ہے، جو سڑکیں اگر پکی کشادہ ہوں، صاف ستھری ہوں، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ ہمارا کسان جو ہے وہ اپنی جو فصل ہے، وہ اپنی جو پیداوار ہے اس کو منڈیوں تک، دور دراز کے علاقوں میں لے کے جا سکتا ہے۔ کاشتکاروں کو اپنی اجناس منڈیوں تک لانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض دور دراز علاقوں میں نئی سڑکیں بنائی گئی۔ یہ کیا بیٹا زراعت میں جدید ہے کہ زراعت میں پہلے سے بہتری آئی، جس وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کا نیکسٹ ہے ہمارا پوائنٹ جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل۔ تو بیٹا ہم نے بہت زیادہ جدیدیت یعنی کہ اپنائی زراعت میں،
تو اس طرح ہماری زراعت کو بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے ہم جو آؤٹ پٹ ہے، جو ہم پیداوار حاصل کرتے ہیں، وہ ہمیں دوسرے ممالک کی نسبت کم حاصل ہوتی ہے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ابھی ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جیسا کہ پہلے نمبر پر ہے زرعی مداخلات کی کمی۔ اب زرعی مداخلات کی کمی کیا ہے کہ زرعی شعبے کے ہمارا پاکستان پسماندگی کا شکار ہے، اس کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کے لیے خوراک فراہم کرتا ہے اسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر اور آپاشی کے جدید ذرائع جیسے مداخلات کی فراہمی اور ان کا استعمال ایک اوسط درجے کے کسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ یعنی کہ ایک جو اوسط درجے کا کسان ہے وہ نہ تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھی کھادیں استعمال کر سکے، وہ ٹریکٹر استعمال کر سکے، اس طرح زرعی پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے وہ جو زرعی آلات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے قابل کاشت رقبہ کا غیر مؤثر استعمال۔ پاکستان میں لاکھوں ایکڑ اراضی کو استعمال میں لانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں، سرمایہ کی کمی اور آپاشی کا ناکافی سہولتوں کی وجہ سے قابل کاشت رقبہ کا بہت کم حصہ استعمال ہوتا ہے۔ ہر سال زمین کی زرخیزی بحال رکھنے کے لیے زمین کا ایک بڑا حصہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قدرتی آفات۔ ملک میں سیلاب، زلزلے، آندھیاں اور خشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفات کسان کے لیے پریشان کن ہیں۔ ان سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، ناکافی ذرائع آپاشی۔ اس طرح پاکستان میں فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں، جو نہریں وغیرہ ہیں، وہ بھی ناکافی ہیں، جس وجہ سے ان زمین جو ہے اس کی زرخیزی میں بھی کمی آتی ہے اور جو فصل ہوتی ہے اس کو بھی جتنا پانی چاہیے اتنا پانی نہیں ملتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا۔ ہمارے ملک میں فصلوں کے نئے بیج، کیمیائی کھادوں اور زرعی مشینری کے استعمال کا رجحان کم ہے۔ زرعی مشینوں پر زیادہ سے زیادہ فصلیں کاشت کرنے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ ہے زرعی قرضوں کی عدم دستیابی۔ زرعی قرضہ دینے والے اداروں کی کمی کے باعث کسان یہ قرضے عام طور پر آڑھتیوں اور ساہوکاروں سے لیتے ہیں، جن کی شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسانوں کا استحصال کرتے ہیں، ان سے کسان پریشان رہتے ہیں۔ سیموتھور، ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ سیموتھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ہر سال بہت سی زمین کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اچھے ذرائع نقل و حمل۔ ہمارے پاس ہم پیداوار کو حاصل کر لیتے ہیں کوئی کہ ہمارے پاس ذرائع نقل و حمل اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اپنی پیداوار کو دوسرے علاقوں تک، منڈیوں تک پہنچا سکیں۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہمارا کسان ہے وہ بہت دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی نسبت کافی پیچھے ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا اس کا ہے فصلوں کی بیماریاں۔ فصلوں کی بیماریوں سے پودے کمزور یا تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں 25% پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ جب فصلوں پر مختلف قسم کی بیماریاں حملہ کرتی ہیں تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے، یا تو فصل مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے یا اس کی پیداوار میں کافی کمی آتی ہے۔ جیسے بیٹا پچھلے دنوں ہم نیوز سن رہے تھے کہ سندھ میں ٹڈی دل جو ہے اس نے اٹیک کیا ہے اور پوری کی پوری فصلیں جو ہے وہ تباہ کر دی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہمارے پاس اچھے جو سپرے وغیرہ ہوتی یا ادویات ہوتی تو ہم کیا کرتے، اس کو اٹیک کرنے سے منع کرتے، ٹھیک ہے، اس کو روکتے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے کسانوں کی پسماندگی۔ ہمارے ملک میں کے جو کسان ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس زیادہ نالج بھی نہیں ہے، جس وجہ سے وہ
پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں اپنے جو پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے بارے میں ناخواندگی کسان کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے. اس بنا پر وہ نہ تو زراعت کے جدید طور طریقے سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. زرعی پیداوار کی قیمتیں. اب پاکستان میں زرعی پیداوار جو ہے ان کی قیمتوں میں کافی زیادہ کمی ہے، جس وجہ سے کسان کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں صنعتی اشیاء کی نسبت زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں. کسان کا کاشتکاری کی بجائے دیگر ملازمتوں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے زراعت متاثر ہو رہی ہے. تو بیٹا یہ تھا ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل. تو نیکسٹ ہے ان مسائل کا حل کہ ہم کس طرح اپنے زرعی شعبے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں پہلا پوائنٹ ہے کسانوں کو زرعی کاشت کے جدید طریقوں کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں اور زرعی ترقی کے لیے ان قرضوں کے استعمال کی نگرانی کی جائے تاکہ قرضوں کی رقوم فضول خرچی میں ضائع نہ کی جائے. پھر دوسرا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشوں کا پانی ڈیم بنا کر ذخیرہ کیا جائے، جس سے سیلاب پر قابو پانے کے علاوہ بجلی کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی. تیسرا پوائنٹ ہے جہاں نہری پانی میسر نہ ہو وہاں ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی حوصلہ افزائی کی جائے. ٹیوب ویلوں کے لیے مفت یا بہت کم نرخوں پر بجلی مہیا کی جائے. تو نیکسٹ چوتھا پوائنٹ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں پاکستان کی زرعی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سے متھور ہے ان کے کلر والی زمین، جس کی وجہ سے زرعی زمین قابل کاشت نہیں رہتی. اس بیماری پر قابو پانے کے لیے طویل المدت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ قابل کاشت رقبہ کو خراب ہونے سے بچایا جائے. سیموتھور کی وجہ سے خراب ہونے والی زمینوں کو دوبارہ کاشت کے قابل بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور زمینوں کو کٹاؤ سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے قابل کاشت رقبہ کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے. بنجر اور ویران زمینوں کو کاشت کے قابل بنایا جائے. گندم، چاول اور دیگر زرعی اجناس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے بیج، کیمیائی کھادیں اور سائنسی کاشت کے جدید طریقوں کو فروغ دیا جائے. زرعی تحقیقاتی مراکز قائم کیے جائیں. اس طرح بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، مطلب مسائل کا جو حل ہے آپ کی بک کے اوپر بتائے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اگر ہم یہ والے اقدامات کر لیں تو ہم اپنے زرعی شعبے میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. کیوں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ظاہر ہے اگر یہاں کی زراعت کا جو شعبہ ہے وہ بہتر ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو لوگ ہوں گے وہ خوشحال ہوں گے، قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا. اس طرح جب قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو ملک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کی راہ پر چلے گا. تو اس طرح بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی طرح کا بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.